नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से दूर की मस्जिद ले गया, उसके इर्द गिर्द के माहौल को बाबरकत बनाया और अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। बेशक वो बहुत सुनने और देखने वाला है। अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन और आसमान बनाए, महीनों की तादाद गिनती के लिहाज से 12 है, जिसमें 4 महीने हुर्मत के हैं और एक महीना उसमें से रजब का है। रजब के मायने हैं ताज़ीम। इस महीने की ताज़ीम सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुशरिकीन मक्का भी इस हद तक करते कि अगर उनका दुश्मन या उनके बाप का दुश्मन भी उनके सामने मौजूद होता तो वो उससे बदला नहीं लेते। गोया ये महीना हुर्मत का महीना है। इसमें लड़ाई झगड़ा और कत्लो खून रेज़ी से परहेज करना, ये हमेशा से दीन से पहले भी तमाम लोग इस मामले में एहतियात करते और अपने आप को जंगो जदाल से बचाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रजब में अल्लाह ताला ने शबे मेराज को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ बुलाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और हैकल सुलेमानी में पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूल अव्वल से आखिर तक जितने भी दुनिया में आए, आपने सबकी इमामत की। गोया उस रात को आपको इमामुल अंबिया के मनसब पर फाइज किया और उम्मत के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया के मनसब पर फाइज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पर 3 प्यालों में, एक में दूध, एक में पानी और एक में शराब था, पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको मुबारकबाद पेश की कि आप फितरत की राह पा गए। गोया इस वाक़े से हमें ये भी सबक मिलता है कि इस्लाम की तहज़ीब, इस्लाम का ये विरसा है कि वो मेहमान नवाजी करे। गोया सफ़र में भी थे, नमाज पूरी जमात के साथ और फिर मेहमान नवाजी के तौर पर दूध पेश करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों की तरफ गए। पहले आसमान पर पहुँचे, वहाँ पर एक शख्स को देखा। पूछा, ये कौन है? कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा कि जब आप अपनी दाएं जानिब देखते तो आप हंसते और बाएं जानिब देखते तो फिर आप रोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मामला है? कहा, ये अपनी औलाद के नेक लोगों को देखते हैं तो हंसते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद के
بدکار اور بدعمال لوگوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ ہمارے لیے پیغام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے کسی رویے کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آپ کو رونا پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنا وہ کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی اس کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاد کرتے ہیں۔ جو جہاد کرتا ہے گویا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اور رزق چاہے مال ہو، چاہے صحت ہو، چاہے علم ہو، اور جہاد چاہے قلم سے ہو، چاہے مال سے ہو، صلاحیتوں سے ہو اور وقت سے ہو۔ کچھ لوگ تھے کہ جن کے سر گرانی کی وجہ سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر بھاری ہو جاتے اور وہ نماز سے سستی برتتے اور نماز کا اہتمام نہ کرتے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے کپڑے آگے اور پیچھے ہر طرف پیبند لگے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح چارہ چر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور نہ ہی صدقہ و خیرات ادا کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو مقرر تھے اور بے تکان اور بے تکلف فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے مانند ہے اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے اور یتیموں کا حق نہیں ادا کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنا گوشت نوچ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اپنی زبان دراز کرتے تھے اور لوگوں پر تان کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اپنے منہ اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور ان کے ناخن تانبے کے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتے تھے اور ان سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے آگے جن کے دائیں جانب نفیس اور صاف ستھرا اور چکنا گوشت ہے، اور بائیں جانب سڑا ہوا اور بدبودار گوشت ہے، اور وہ صاف ستھرا گوشت کھانے کی بجائے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بیویاں ہوتی تھی لیکن ان کو چھوڑ کے وہ دوسروں سے رغبت کرتے، شوہر ہوتے لیکن ان کو چھوڑ کے وہ دوسروں سے اپنی حاجت پوری کرتے تھے۔ اور پھر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا بہت موٹا پیٹ ہے، جن کے اندر سانپ ہے، جن کو رونتے ہوئے لوگ چلے جا رہے ہیں اور وہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور لوگ ہیں۔ ایک شخص ہے جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا ہے لیکن اس سے نہیں اٹھتا، وہ اس میں 2-4 اور اضافے کرتا ہے، پھر وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں
کہ جو امانت کا بار نہیں سنبھال سکتے تھے لیکن اس کے باوجود مزید ذمہ داریوں کی خواہش اور تمنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں جو چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ اپنے شوہروں کے ذمے وہ بچے لگا دیتے جو ان کی اولاد نہ ہوتی۔ یہ ہے رجب کا پیغام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر ان تمام نشانیوں کا مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ جو بہت ترش رو تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل، مجھے تو جو بھی فرشتے ملے بہت خوشباش اور نرم خو تھے، یہ کیسا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کا کیا کام ہے کہ یہ نرم خو اور حشاش بشاش ہو، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ دوزخ دکھائی جائے، پردہ ہٹا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، اور وہ جنت اتنی حسین کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ وہ ایسی حسین جنت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 4 تحفے انعام کے طور پر عطا کیے امت کے لیے۔ سب سے پہلا تحفہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور پھر کہ اللہ تمام گناہ بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کہ جس میں اللہ، اس کے رسول، کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانا، اور پھر قالوا سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اور جب انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اسے آزمائشوں سے بھی دوچار ہونا ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ کسی پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے جو کمایا وہ اسی کے لیے ہوگا، اور بحیثیت انسان کی جو غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو رب نے خود ہی دعا سکھا دی اس موقع پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پچھلی قوموں پر ڈالی گئی۔ کون سی قومیں؟ قوم نوح، قوم فرعون، عاد، سمود، لوط۔ اے اللہ ہمیں ایسے عذابوں میں نہ ڈالنا، اور پھر ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہم سے درگزر کرنا، اور ہمیں قوم کافر پر فتح عطا کرنا۔ یہ رب نے ہمیں انعام کے طور پر 2 آیتیں دی معراج کے موقع پر، اور پھر یہ بھی انعام، یہ بھی تحفہ کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جب نیکی کر لو گے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کا ارادہ کرو گے تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور ایک برائی کرو گے تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ معراج کا واقعہ، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ نماز کی پابندی، خواہ سفر ہو، نماز نہ پڑھنے کا انجام، اور پھر نماز کی فرضیت، زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ یہ مال صرف ہمارے لیے نہیں
بلکہ جن کا حصہ ہے ان تک پہنچا دینا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زنا اور بے حیائی سے بچنا، یتیموں کا مال عطا کرنا، اور پھر پاک اور حلال رزق۔ یہ کس موقع پر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کا سفر کروایا گیا، کیونکہ 1 سال بعد مدینہ کی اسٹیٹ بننی تھی اور وہاں پر ایک پورا نظام قائم ہونا تھا کہ نماز کا نظام ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، معیشت ہو تو ایسی، لوگوں کے حقوق ہوں تو ایسے، اور پھر ایک دوسرے کو امن اور عافیت ایسے نصیب ہو کہ دشمن بھی ہو تو اس سے بھی درگزر کرنا ہے۔ یہ ہے رجب اور شب معراج کا پیغام جو امت کے نام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔